मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दा में समाअत करने वाली माँ और बहनों, आज ईद क़ुरबान का दिन है, यौम नहर है, 10 ज़िलहज है। और ये दिन मुसलमानान आलम अल्लाह के यहाँ सर्ब सुजूद होते हुए शुक्राने के तौर पर अल्लाह के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी देते हुए गुजारते हैं और हर तरफ से अल्लाह के नाम की, अल्लाह की किबरियाई की तकबीरात और जुमले बुलंद होते नज़र आते हैं। ये इस ज़मीन के ऊपर, इस कायनात के ऊपर, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर, हर इंसान के दिल के ऊपर खालिक़े कायनात के नाम का जो एक राज है कि कायनात की हर चीज़ उसी खालिक की पैदा करता है और उसी की तरफ लौट करके जाने वाली है। ये इसी चीज़ का अमली इजहार होता है कि खुदा की ताकत, खुदा की कुदरत सबसे बुलंद वाला है, सबसे बरतर है। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर, ज़र्रे ज़र्रे पर उसी की हुक्मरानी है। और साल के बाद ये दिन आता है कि जिसमें मुसलमानान आलम सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए सदाए तकबीर बुलंद करते हैं और हर तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदा सुनाई देती है। ईदुल अज़हा क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसकी तारीख़ क्या है और हमारे लिए बतौर मुसलमान इसमें क्या रखा है, और आक़ा करीम सय्यदुल मुरसलीन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ुरबानी का मंज़र क्या था। ये वो अहम तरीन बातें हैं जो अगले चंद लम्हात में, चंद मिनटों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक कच्चे पक्के सबक की शक्ल में आप अहबाब के सामने रखना मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने की, समझने की, सही मायने में उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी रज़ा वाली, मोहब्बत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए और सबकी इबादत को, कुर्बानियों को, मनासिक हज को कबूल मंजूर फ़रमाए। जो ईदुल अज़हा का लफ्ज़ बोला जाता है, ईद का मतलब खुशी होता है, ईद का मतलब लौट करके आने वाली चीज़ भी होता है। ईद के दिन को ईद इसीलिए कहते हैं कि ये खुशियाँ फराहम करने का दिन होता है, दिलों की कुदूरतें मिटाने का दिन होता है, गुस्से और नाराज़गियाँ ख़त्म करने का दिन होता है, अपनों पराओं को गले लगाने का दिन होता है, खुशियाँ बांटने का दिन होता है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। और ईद का एक मतलब लौट करके आने वाली चीज़ होता है और ये भी चूँकि बार बार ये दिन लौट के आता है, हर साल एक याद दहानी के तौर पर आता है, एक रिमाइंडर के तौर पर आता है कि हम सब अल्लाह के हैं, हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ दिया है वो इसीलिए दिया है कि हम हर चीज़ को अल्लाह के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। ये रिमाइंडर देने के लिए आता है, जिसको कहते हैं रिमाइंडर्स ऑलवेज बेनिफिट्स द बिलीवर्स, कि जो अहले ईमान हैं उनको रिमाइंडर, याद दहानियाँ हमेशा उनके लिए नफ़ा बख्श होती हैं। तो ये दिन भी एक याद दहानी के तौर पर आता है, इसलिए इसको ईद कहते हैं। अज़हा ये उज़हिया से है, उज़हिया का मतलब कुर्बानी होता है अरबी के अंदर। चूँकि ये ईद कुर्बान है इसलिए इसको ईदुल अज़हा कहा जाता है। और यही दिन यौम नहर है। नहर दरअसल ऊँट की कुर्बानी को कहते हैं, जो कि सबसे अफसल कुर्बानी है। सबसे अफसल ऊँट की कुर्बानी है। अल्लाह जिसको वुसअत दे तो वो ऊँट की कुर्बानी करे। उसके बाद गाय बैल की कुर्बानी है, फिर उसके बाद मेंढे की कुर्बानी है, फिर बकरा बकरी की कुर्बानी है। ये कुर्बानियों की फजीलत के लिहाज से दर्जा बंदी है। कुरान मजीद ने जिस इस्तिलाह को, जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है वो नहर है। आप सूरतुल कौसर पढ़ते हैं कुरान मजीद की, तो सबसे छोटी सूरतें हैं सूरतुल असर और सूरतुल कौसर। मुझे यकीन है कि हमारी महफिल और मजलिस में से हर एक को ये आती होगी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता फरमाई, खैर कसीर अता फरमाई, ज़मीन व आसमान के ख़जाने, हर तरह की बरक़ात और वुसअतें अल्लाह ने अपने महबूब के लिए ख़जानों के दरवाज़े खोले। फरमाया, महबूब, ये जो आपके मुखालिफीन हैं, मुशरिकीन हैं, दुश्मन हैं, आपको इनके तानों से, इनकी बातों से हरगिज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको जब खैर दे दी है
تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ کا دل توڑ سکے، آپ کو نقصان پہنچا سکے؟ محبوب آپ نے بس یہ کرنا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے دو کام کرنے، اور رہتی دنیا تک کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی حضور پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ان سب کے لیے نسخہ کامیابی کا، دلوں کی تسلی کا، تشفی قلب کا وہ ایک ہی ہے، اور وہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر، اور وہ دو باتیں ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا محبوب فصلی، آپ نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی کریں، دشمنوں کو چھوڑ دیں، آپ یہ دو کام کرتے رہیں، فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اللہ اس کو خود ہی ذلیل فرماتا رہے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید کی اصطلاح ہے وہ نحر کی ہے، اور نحر جو ہے وہ دراصل اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو دن ہے 10 ذی الحج کا، اس کو اس لیے یوم نحر بھی کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، یعنی دور جدید یا عصر حاضر یا شریعت محمدی علیہ السلام یا اسلام کے آنے کے بعد کی جو قربانی ہے، یہ دراصل سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے یہ منسوب ہے۔ آپ سورۃ الصافات کا مطالعہ کیجئے، پارہ نمبر 23 کے اندر یہ موجود ہے، آیہ نمبر 100 سے 107 تک مطالعہ کیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، قربانی کی ویلیو کو پتہ چلے گا جب اس کی فاؤنڈیشن اور اس کی ہسٹری ہمارے سامنے آئے گی کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یعنی انٹائر ہیومن ہسٹری میں اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ ایک شخصیت کہ جس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں ہے، 4000 سال سے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کی ایک قیادت اور ایک لیڈرشپ اور ایک رہبری وہ کر رہی ہے، اور وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ 3500 سے 4000 سال گزر چکے، لاکھوں کروڑوں لوگ گزر چکے، لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ آئیں گے، اور وہ ہمیشہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام لیں گے نمازوں میں، اور جو ہے وہ انہی کی سنت کے مطابق قربانیاں کرتے رہیں گے۔ سورۃ الصافات کی آیہ نمبر 100 یہ کہتی ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ ذرا صحت مندی کو، پختگی کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، جناب ابراہیم فرمانے لگے اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹا جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، وحی کا مطلب اس کو ایز اٹ پریکٹس میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ فانظر ماذا تری، چاہتے تو اس کو پکڑ کے فوراً لٹا سکتے تھے، چھری چلا سکتے تھے، لیکن بتایا کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، اللہ کے احکام بتانے میں الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ کمپیلنگ انداز نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ تحکمانہ انداز اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بتایا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا، فانظر، آپ غور کیجئے، ماذا تری، آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں، فانظر ماذا تری۔ وہ بیٹا بھی تو سعادت مند تھا، بھی تو نیک بخت تھا، کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان افعل، آپ کیجئے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم، آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے آپ کیجئے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ کو جو حکم ہے آپ کیجئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں فرما بردار ہو گئے، دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے، وتلہ للجبین، اپنی پیشانیوں کو جھکا لیا، انہوں نے اپنے بیٹے کی جو پیشانی تھی اس کو زمین کے اوپر لٹا دیا، وتلہ للجبین، مکمل تیار ہو گئے، کمیٹڈ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہاں تک کہ تمہارا رب آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنی کمٹمنٹ میں کس انداز میں آپ عمل کر کے دکھاتے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین،
ہم محسنین کو بڑا زبردست بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ایک امتحان تھا، آزمائش تھی اس انداز کہ اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے میرا خلیل تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ تھا بھی تو خلیل. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین. اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم ان کو فدیہ کیا، آسمان سے جنت سے ہم نے دمبا اتارا. وفدیناہ بذبح عظیم، اور فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین، ہمیشہ رہنے والی انسانیت کے لیے ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا کہ تا قیامت آنے والے جتنے بھی ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے ہوں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے والے ہوں گے، وہ اس سنت کو ہمیشہ تا قیامت باقی رکھیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سنت تا قیامت باقی رہے گی. یہ اس کا پس منظر ہے. اب یہ جو قربانی ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی انٹرنسک اور اس کی ایکسٹرنسک ویلیو کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی فلسفی. آپ اس کے لیے سورۃ الحج پر نمبر 17 کا مطالعہ کیجیے، آیت نمبر 36-37 کا، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. یہ جو اونٹ ہیں قطار اندر قطار، ان میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، جب ان کو لٹانے کی صفوں میں باندھ کے ان کو ذبح کرنے کی باری آئے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تو اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلوؤں کے بعد لٹا دیے جائیں، ذبح کر دیے جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، جو آ کے تم سے مانگ رہا ہے اس کو بھی دو. قانع، جو گھر میں صبر کر کے بیٹھا ہوا، اس کی قربانی نہیں ہے تو تم اس کو بھی کھلاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تو یہ اس کی ایکسٹرنسک ویلیو ہے کہ یہ ایک معاشی ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کا اس میں روزگار وابستہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس میں فیڈ کیا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے. یہ دین اسلام کا حسن ہے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ہر ایک عمل میں، ہر ایک موقع پر، خوشی کا ہو، غم کا ہو، تکلیف کا ہو، وہ اللہ رب العزت نے اس بات سے وابستہ کر دی ہے کہ تم کسب کے ساتھ مال خرچ کرو، کسی نہ کسی شکل میں جو ویلتھ ہے یہ سرکولیٹ ہوتی رہے. یہ دین اسلام کا ایک فائنینشل ماڈل ہے جو دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، اگر مسلمان اس کو سمجھیں تو. یہ ہے اس کی ایکسٹرنسک ویلیو، خارجی، بیرونی. اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے، وہ اس سے اگلی آیت میں ہے. اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، یاد رکھو کہ اللہ کو ان کا خون اور ان کا گوشت نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے. تمہارے اندر کی کیفیت کیا ہے، اندر تمہارے اللہ کی محبت ہے، اندر تمہارے اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، اندر کی خواہشات کو ذبح کرنے کا جذبہ ہے تمہارے اندر. اس دل دے وچ ایک مندر ہے، اس مندر دے وچ ایک بندر ہے، جڑا اس بندر نو مارے او اصل قلندر ہے. اصل قربانی آپ کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے اندر جو بیڈ مورلز ہیں، جو کسی کے لیے غصہ پالا ہوا ہے، نفرت پالے ہوئے، جذبہ انتقام پالا ہوا ہے، کسی کو نقصان دینے کا جذبہ پالا ہوا ہے، دوسروں کی نفرت ہے، ان کو کاٹنا ہے. اصل چیز جانور کے گلے پہ چھری چلانا نہیں ہے، اندر جو بدعقیدگی ہے، اندر جو بدمائیگی ہے، اندر کی چیزوں کو ذبح کرنا، اندر کی صفائی، جس کو قرآن مجید تقویٰ کا نام دیتا ہے. فرمایا کہ اللہ کو ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے. تو یہ اس کی عید قربان کی یہ ویلیو میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ جو قربانی ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں. آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من یوم النحر، یوم نحر یعنی قربانی کے دن کوئی بھی عمل احب الی اللہ، اللہ کو محبوب نہیں ہے کسی بھی انسان کا، من احراق الدم، خون بہانے سے زیادہ، جانور قربان کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے آج کے دن. اسی لیے فرمایا کہ جس شخص کے پاس قربانی کی وسعت موجود ہو فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اگر یہی فلٹر لگا دیا جائے، دو فرشتے کھڑے ہوں گیٹ کے اوپر، آ رہے ہو بھائی فلاں ابن فلاں، اپنی ایسٹ چیک کراؤ، اپنا بینک بیلنس چیک کراؤ، تمہارے پاس کتنی دولت ہے. اچھا یہ 52.5 تولہ چاندی یہ سٹینڈرڈ مقرر کیا تھا، 4,20,000 روپے، یہ آج کا ریٹ ہے.
26 مئی 2026 کا، ہاں بھائی 4,20,000 روپے تمہارے پاس ہے، تمہاری بیوی کے پاس ہے، تمہارے فلانے جوان بچے بچی کے پاس ہے، قربانی نہیں، بتاؤ نہیں، اندر تمہیں انٹری نہیں، تو سوچیں کیا بنتا۔ یہ تو اس خالق کائنات نے پردے کر رکھے۔ دین اسلام تو رضامندی کے ساتھ چلنے کا دین۔ یہ قربانی کی ویلیو ہمیں اندر سے سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کو اس دن قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی عمل من احراق الدم۔ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو جانور ہے جو تم نے ذبح کیا یہ قیامت کے دن آئے گا، بِقُرُونِهَا، اپنے سینگوں کے ساتھ، وَأَشْعَارِهَا، اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَزْلَافِهَا، اپنی کھالوں کے ساتھ یہ جانور آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ، یعنی ہم امیجن کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا منظر کیسے پیش کیا گیا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ، جیسے ہی جانور کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے، بِمَكَانِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فَطِيبُوا بِهَا النَّفْسَ، اس کے بعد تم اپنے نفسوں کی خوشی کے ساتھ اس کو کھاؤ کھلاؤ، خوش رہو کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ اور ہمارے لیے قربانی کیا معنی رکھتی ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے یہ سوال کیا، ما حاصل الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، یہ جو جانور ہے اس کے جسم کے اوپر ایک ایک بال، ہر ایک بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو اون ہوتی ہے مینڈے کے اوپر اس کا کیا؟ فرمایا کہ اس کے بھی ایک ایک چھوٹا چھوٹا جو ذرہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی اس کے لیے لکھ دی جاتی۔ اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اس سنت کو ادا فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایک مثال جو ہے وہ قائم فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مدنی حیات طیبہ ہے 10 سال کی، فرمایا کہ ہر سال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی فرمائی، 10 کے 10 سال۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ قربانی کے لیے لائے گئے۔ یعنی امیجن کیجئے کہ مینا کا میدان ہے، ہزاروں صحابہ ہیں، مختلف شہروں سے، قوموں، ذاتوں، قبیلوں، رنگوں، نسلوں سے لوگ موجود ہیں۔ مینا کی پوری وادی تکبیرات سے گونج رہی ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کے لیے جو اونٹ ہیں وہ 100 کے 100 یوں لائن میں ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں عجیب منظر تھا کہ ہر اونٹ کی کوشش تھی کہ میں پہلے حضور کے قدموں میں جا کے قربان ہو جاؤں۔ تو 100 اونٹ آ رہے ہیں، ہر ایک اونٹ آ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قربانی کے لیے پیش ہو رہا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا لک و منک، بسم اللہ اللہ اکبر۔ 63 اونٹ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نحر فرمائے، اور 37 اونٹ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحر فرمائے۔ یہ جو 63 کا فگر ہے چونکہ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حیات طیبہ تھی 63 ایئرز کی، تو ہر سال کے بدلے اس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک قربانی اونٹ کی شکل۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی 10 سالوں میں کبھی بھی قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 2 مینڈے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ وانا اضحی بکبشین، میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کرتے ہوئے میں 2 مینڈوں کو ذبح کرتا ہوں۔ اور ایک جو دوسری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، جس میں فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 مینڈے لائے گئے، بکبشین املحین، چتکبرے تھے، اور اقرنین، اور وہ سینگوں والے تھے۔ فرمایا وسمى، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھی، وکبر، اور تکبیر پڑھی، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک، قدم نبوت، ان کی گردن کے قریب رکھا، اور فرمایا وقال، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تکبیر پڑھی، فرمایا اللہم ھذا عنی، اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے، وعن لم یضحی من امتی، اور میری امت کے ہر شخص کی طرف سے کہ جو قربانی نہیں کر سکے۔
اس کی طرف سے اس قربانی کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ یہ انداز تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری مدنی حیات تجربہ میں کبھی بھی جو قربانی ہے اس کو مس نہیں فرمایا۔ پیغام عید الاضحیٰ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس عید کا جو پیغام ہے وہ قربانی ہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات اللہ کے سامنے قربان کرنے والے بن جائیں۔ ہم کس انداز میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے، دکھتی تڑپتی انسانیت کے لیے ہم کس طرح سے قربانی دینے والے بن جائیں۔ کہیں پہ اگر ہمیں کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو ہم اپنے اندر معافی کا جذبہ پیدا کریں، دوسروں کو جلدی معاف کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ فرمائیں گے کہ تو نماز نہ چھوڑا کر، تو حج کیا کر، تو زکوٰۃ دیا کر، بے شک یہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک جملہ فرمایا، لا تحزن، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ پھر فرمایا لا تحزن، غصہ نہ کیا کر۔ 3 دفعہ اس کو یہ فرمایا۔ بہت بڑی تعلیم ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیز میں، خاندانوں میں جتنا کیوس ہے، ریسٹلیسنس ہے، بے چینی ہے، لڑائیاں ہیں، اور ہمارے اوور آل سوسائٹی میں جس قدر تعصبات پر جدائز پائی جاتے ہیں، بلڈ شیڈ ہے، کئی سارے علاقوں میں بد امنی ہے، خون ریزی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر مختلف طرح کی زبانوں کی بنیاد پر، رنگوں نسلوں کی بنیاد پر ہم نے اپنے اندر غصے پال رکھے ہیں، دوسروں کے لیے تکلیفیں بال رکھی ہیں، دوسروں کی تکلیفوں پر اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ یہ قربانی کا جذبہ اللہ کے ہاں یہ انتہائی زیادہ، یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ ہم یہ قربانی کر رہے ہیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کا اثر ہمارے معاشرے میں ہمیں جو ہے وہ کس حد تک نظر آ رہا ہے۔ اس قربانی کی وجہ سے کیا ہم اپنی اس طرح کے جو برے جذبات ہیں ان کو ہم قربان کر پا رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، یہ جو ہے وہ پرامن ہو جائے۔ جو عید ہے اس کے اندر 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں۔ 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ ثنا پڑھنے کے بعد اور قرات سے پہلے ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں وہ قرات کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت کے اندر جو پہلی تکبیر ہوگی وہ تکبیر تحریمہ کی ہوگی، جس کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد 2 تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنے ہیں، تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسری رکعت میں جو 3 زائد تکبیریں ہیں اس میں قرات کے بعد تینوں زائد تکبیرات میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جو ہے وہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ صفحے سیدھی فرما لیجیے۔